अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के 12 मोजज़े बयान करेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इनको मुकम्मल सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें हासिल होंगी। पहला मोजज़ा, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत कुछ सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। मैंने अपनी चादर फैला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़ज़ा में दोनों हाथों को बुलंद किया और भर कर उस चादर में डाल दिया और फरमाया, इसे अपने सीने से लगा लो। मैंने ऐसा ही किया, बस उस दिन के बाद मैं कभी कुछ नहीं भूला। दूसरा मोजज़ा, हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पानी का एक बर्तन पेश किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोरा के मकाम पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन के अंदर अपना दस्ते मुबारक रख दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने वुज़ू कर लिया। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि आप कितने लोग थे। उन्होंने जवाब दिया, 300 या 300 के लगभग। तीसरा मोजज़ा, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि वाक़या हुदैबिया के रोज़ हमारी तादाद 1400 थी। हम हुदैबिया के कुएं से पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि हमने उसमें पानी का एक कतरा भी ना छोड़ा। सहाबा किराम पानी ख़त्म हो जाने पर परेशान होकर बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। सो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुएं के मंडीर पर आ बैठे और पानी तलब फरमाया। उससे कुली फरमाई और वो पानी कुएं में डाल दिया। थोड़ी ही देर बाद पानी इस कदर ऊपर आ गया, हम उससे पानी पीने लगे, यहाँ तक कि खूब सैराब हुए और हमारे सवारियों के जानवर भी सैराब हो गए। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। चौथा मोजज़ा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम यही देखते हो कि दौरान नमाज मेरा मुंह उधर होता है? अल्लाह की कसम, मुझसे तुम्हारे दिलों के हालात और उनका खुशो खुजू पोशीदा है, ना तुम्हारे ज़ाहरी हालात के रुकू। मैं तुम्हें अपनी पुश्त पीछे भी उसी तरह देखता हूँ जैसे अपने सामने से देखता हूँ। पांचवा मोजज़ा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते थे कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत को खोला गया जबकि मैं मक्का में था और उसमें से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने मेरा सीना खोला, फिर उसको जमजम के पानी से धोया। फिर वो सोने के एक तश्त लेकर आए जो हिकमत और ईमान से भरी हुई थी। जिब्रील अमीन ने ये सारी तश्त मेरे सीने में उंडेल दी, फिर उसे बंद कर दिया। फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गए। छठा मोजज़ा,
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ ساتواں معجزہ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت مصور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کی حدیث کی تصدیق کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے زمانے میں گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آگے راوی نے طویل حدیث ذکر کی جس میں ہے کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے بالکل قریب ایک ایسے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ لوگوں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لیا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ لوگوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیاس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر انہیں دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے اس گڑھے میں ڈال دو۔ پس خدا کی قسم پانی فوراً ابلنے لگا اور تمام لوگ سیراب ہو گئے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد، احمد اور عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ آٹھواں معجزہ، حضرت جعید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو 94 سال کی عمر میں بھی تندرست و توانا دیکھا۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہی جانتا ہوں کہ میری سماعت و بصارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے فیض یاب ہیں۔ میری خالہ بچپن میں مجھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی تھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بھانجا بیمار رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ نواں معجزہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے خطاب کے لیے تشریف فرما ہونے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں، کیونکہ میرا غلام بڑھئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو بنوا دو۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ جمعے کا دن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ہجر و فراق رسول میں چلا کر رو پڑا، یہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے اور کھجور کے اس ستون کو گلے سے لگا لیا۔ ستون اس بچے کی طرح رونے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے سکون آ گیا۔ 10واں معجزہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے سفر پر جا رہے تھے کہ زاد راہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی سواری کے جانور ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ لوگوں کے بچے کھچے کھانے کو جمع کر کے اس پر برکت کی دعا فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جس شخص کے پاس گندم تھی وہ گندم لے آیا، اور جس کے پاس کھجوریں تھیں وہ کھجوریں لے آیا۔ مجاہد نے کہا، اور جس کے پاس گٹھلیاں تھیں وہ گٹھلیاں لے آیا۔ راوی نے کہا کہ میں نے مجاہد سے پوچھا کہ گٹھلیوں کا وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مجاہد نے کہا، انہیں چوس کر ان پر پانی پی لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے دعا فرمائی، جس کی برکت سے وہ کھانا اس قدر زیادہ ہو گیا کہ تمام لوگوں نے اپنے برتنوں کو بھر لیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ تعالی کا آخری رسول ہوں۔ جو شخص توحید و رسالت پر ایمان کی حالت میں اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا وہ یقیناً جنتی ہوگا۔ 11واں معجزہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ کھانا طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نصف وسق یعنی 120 کلو گرام جو دے دیے۔ وہ شخص، اس کی بیوی اور ان دونوں کے ہاں آنے والے مہمان بھی ایک عرصے تک وہی جو کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے وہ جو ماپ لیے۔ پھر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا تو آپ نے فرمایا، اگر تم اسے نہ ماپتے تو تم وہ جو کھاتے رہتے اور وہ یوں ہی ہمیشہ باقی رہتے۔ 12واں معجزہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرما دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور میرے لیے ان میں دعائے برکت فرمائی۔ پھر مجھے فرمایا، انہیں لے لو اور اپنے اس توشہ دان میں رکھ دو، اور جب انہیں لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرو، لیکن اسے جھاڑنا نہیں۔ سو میں نے ان میں سے اتنے یعنی کئی وسق، ایک وسق 240 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے، کھجوریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی۔ ہم خود اس میں سے کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ کبھی وہ توشہ دان میری کمر سے جدا نہ ہوا، یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں گر گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزے کتنے حسین اور کتنے پیارے معجزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت معجزے عطا فرمائے، بہت سے اختیارات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بیانات کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 معجزے بیان کیے۔ یقیناً آپ نے ان کو مکمل سنا ہوگا۔ سن کر اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کر دیجئے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، مزید اچھے اچھے بیانات سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔